दुबई में रहते हुए मुझे कई साल गुजर चुके थे, इसीलिए मैं अरबी ज़ुबान पर भी अच्छी खासी महारत हासिल कर चुका था। कमाई के लिए मेहनत मजदूरी करना मुझे हमेशा से ही बोझ लगता था, मगर वालिद की वफ़ात के बाद जब मैंने अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो मेरे होश ठिकाने आ गए और तब मुझे समझ आया कि ज़िंदगी किसी फूलों की सेज नहीं और कमा कर खाना कितना मुश्किल काम होता है। जब मैंने किसी काम या कारोबार में हाथ डाला तो कहीं मुझे धोखा तो कहीं ज़्यादा मजदूरी हासिल करने पर मुझे कम उजरत मिलने लगी। कुछ अरसा गुजरने के बाद मैंने हालात तंग आकर अपनी वालदा से जिद की कि मुझे बैरून मुल्क जाना है। मेरी वालदा मेरी जिद से परेशान हो गई और बोली कि अगर तुम चले गए तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी। मगर मैं उन्हें मनाने लगा कि मैं दुबई जाकर जैसे ही संभल जाऊंगा तो उन्हें अपने पास बुला लूंगा। वो दिल से तो राजी ना थी, लेकिन मेरे आगे उन्हें हार मानना पड़ी और मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी। मैंने पैसा जमा किया, अपना बाहर जाने का इंतज़ाम किया और दुबई चला आया। शुरू के 4 साल मैंने यहाँ भी अच्छी खासी मेहनत की, मगर उजरत मुनासिब थी, इसलिए मैं अपनी मेहनत का पूरा समर मिलने पर खुश था। एक रोज़ जब मैंने पाकिस्तान से अपने साथ लाया हुआ पुराना बक्सा खोला तो मुझे इसमें से एक बहुत पुरानी सी किताब मिली। वो किताब देखकर मैं ठठक गया। ये किताब मेरे वालिद की थी और मेरे वालिद साहब के पास ये किताब मेरे दादा की आखिरी निशानी थी। दादा की वफ़ात के बाद वो किताब मेरे अब्बा जी ने संभाल कर रखी। अब चूंकि वो फौत हो चुके थे तो ये किताब यकीनन मेरी वालदा ने मेरे सामान में रख दी थी ताकि मैं इसका ख्याल रख सकूं। मगर मुझे ये किताब इतने अरसे बाद मिल रही थी। मैंने वो किताब खोली तो दंग रह गया। जल्दी से पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ता ही चला गया। ये किताब बहुत काम की थी और उसमें कई अमराज का निहायत तफसीली देसी इलाज दर्ज था। ऐसे अमराज जिनके बारे में लोग बात करने से शर्माते हैं और डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, इस किताब में हर ऐसे मर्ज का इलाज मौजूद था। मेरे दादा जान एक बहुत मशहूर हकीम थे और उन्होंने अपने सब नुस्खे इस किताब में तफसील से दर्ज किए थे। अगर मैं इस किताब के बिल पर हकीमी दवाखाना खोल लेता तो मुझे अच्छा खासा फायदा होता। मैं अब अरबी ज़ुबान पर भी अबूर हासिल कर चुका था और कुछ पैसा भी जमा कर लिया था, जो कि मेरी वालदा को मेरी शादी के लिए चाहिए था। मैंने चंद दिनों में ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, कुछ ज़रूरी जड़ी बूटियां खरीदी, चंद दवाएं बनाई और बेचना शुरू कर दिया। शुरू में जान पहचान वाले लोग दवाएं खरीदते थे, मगर ज्यों ज्यों लोगों को अफाका होने लगा तो मेरे पास भी मरीजों का हजूम लगता गया और 2 साल के अंदर ही अंदर मेरा दवाखाना अच्छी खासी शोहरत हासिल कर गया। मेरा जो पैसा यानी इन्वेस्टमेंट दवाखाना खोलने में लगी थी वो 2 साल में ही बराबर हो गई। ज्यों ही दिल ढलने लगे तो मैं जल्दी से दुकान का सामान समेटता, दवाओं की पुड़िया संभाल कर दुकान बंद कर दिया करता, क्योंकि शाम के बाद वैसे भी कोई मरीज नहीं आता था। अगर मैं दवाखाना खोल कर रखता तो लोगों को दिन रात मेरी ज़रूरत रहती और मुझे आराम करने का मौका ही ना मिलता। इसलिए मैंने दवाखाना एक मखसूस वक्त रखा और यूं मेरे शब रोज़ बिना थके सुकून से गुजर रहे थे। मेरा ये दवाखाना दुबई में पिछले 2 साल से दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। हर मर्ज का इलाज मेरी दवाओं में मौजूद था। दवा भी बहुत सस्ती और देसी होती थी और उसके उल्टे असर का कोई खौफ नहीं था। और वैसे भी शायद अल्लाह ने मेरे हाथों में बहुत शफा रखी थी कि सबको मेरे हाथों से बनाई गई दवा से आराम आ जाता। उस वक्त मैं दवाखाना बंद कर रहा था जब एक अरबी बहुत घबराहट के आलम में रोता हुआ मेरे पास आया और बोला कि बराह करम हकीम साहब जल्दी से मेरी बीवी का इलाज करो। मैंने उसे कहा कि भाई मैं तो इस वक्त दवाखाना बंद कर देता हूँ, ये मेरे आराम का वक्त है, इसलिए तुम सुबह आना। मैंने जब नरमी और इंतहाई एहतियात से उसे समझाते हुए माजरत की तो वो शख्स अचानक घबरा कर मेरा हाथ पकड़कर बोला, नहीं, मुझे अभी आपकी ज़रूरत है और मैं बहुत दूर से आया हूँ, वापस भी नहीं जा सकता और इंतज़ार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बीवी को फालज का शदीद झटका लग गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत दवाएं दी हैं मगर कोई अफाका नहीं हुआ। उसकी शिद्दत और परेशानी को देखकर मैं बेसाख्ता रुक गया। वो अरबी ज़ुबान में बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ और अपनी बीवी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में नहीं करवा सकता। मैंने गौर से उसे देखा तो वो एक जवान मर्द था, कद काठ में मजबूत और सेहतमंद, मगर उसका लिबास सादा और मामूली था, जो जाहिर कर रहा था कि वो ज्यादा अमीर नहीं है और शायद दवा के पैसे भी कम दे पाएगा। पहले तो मेरा दिल चाहा कि इसे इनकार कर दूं, मगर इंसानियत के नाते मैंने सर हिलाकर मंजूरी दे दी और उसे कहा कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। उसे इत्मीनान दिलाने के बाद मैं अपनी दुकान में वापस आया और फालज के मर्ज के लिए जरूरी दवा उठाकर उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में वो अरबी उदासी से मुझे अपनी बीमारी के बारे में तफसील से बताने लगा। उसने बताया कि मेरी बीवी बहुत चाकू चौबंद और जवान लड़की है, जो सारा दिन घर के काम बगैर थके करती रहती है, मगर वो 2 दिन पहले उसे फालिज का ऐसा शदीद झटका लगा कि वो बिस्तर पर पड़ गई। ना वो अब हिल सकती है और ना ही कोई काम कर सकती है। वो रोते हुए बोला कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और अगर मेरे बस में होता तो उसे सारी जिंदगी बिठा कर खिलाता रहता, मगर मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो बिल्कुल जवान है और उसके लिए ये बेबसी की बात है कि वो बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसकी हालत देखकर वो खुद भी बहुत रो रही थी।
وہ ہمیشہ بھاگ بھاگ کر کام کرنے والی لڑکی تھی اور اب اسے بستر پر پڑے دیکھنا دل دہلا دینے والا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، اگر اللہ نے تمہیں میرے پاس پہنچایا ہے تو میرے ہاتھ میں ضرور تمہاری بیوی کے لیے بھی شفا رکھی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ عربی مطمئن ہوا۔ جب تک ہم اس کے گھر پہنچے رات ہو چکی تھی۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گیا تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی اور مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ سامنے بیڈ پر ایک جوان لڑکی چادر اوڑے پڑی تھی۔ اس عربی نے مجھے بیڈ کے پاس کرسی دے دی اور اپنی بیوی کو چادر درست کرنے لگا۔ اس وقت میری نظر اس کی بیوی پر پڑی اور میں ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ اس کی جلد چمکدار اور بہت سفید رنگت کی تھی۔ واقعی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس غریب عربی کی بیوی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کسی کو دینے پر آتا ہے تو اس کی قسمت کیسے کھل جاتی ہے، اور مجھے اس غریب عربی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ میرے پاس بہت سے مریض اور لڑکیاں آتی رہتی تھیں، مگر کسی نے بھی میری توجہ اتنی شدت سے نہیں کھینچی تھی۔ میری نیت یکدم خراب ہونے لگی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ شیطان میرے دل و دماغ پر حاوی ہو رہا ہے۔ لڑکی تو ویسے بھی میرے رحم و کرم پر تھی اور میں یک ٹک اسے دیکھنے میں گم ہو گیا۔ تبھی اچانک سے اس عربی نے مجھے ہلا کر ہوش دلایا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا، جس پر وہ بولا کہ حکیم صاحب، کب سے آپ کو آوازیں دے رہا ہوں، آپ کہاں گم ہیں؟ کیا میری بیوی کا مسئلہ قابل علاج ہے یا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ اس کی اس بات سے ظاہر تھا کہ وہ میری غائب دماغی اور خاموشی پر پریشان ہو گیا، اور اسے لگا کہ میں نے اس کی بیوی میں کوئی مسئلہ محسوس کر لیا ہے، اسی لیے میں اسے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے جلدی اور احتیاط سے اسے کہا کہ ہاں، تھوڑی بہت پریشانی کی بات موجود ہے۔ تمہاری بیوی کو ایک مخصوص جڑی بوٹی کی بھاپ دینی ہوگی تاکہ اس کی فالج کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں پیدا ہونے والی کمزوری کے لیے اس کی مالش بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ بھاپ دینے والا علاج واقعی مؤثر تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اسی بھاپ سے ہی اس کی بیوی کو افاقہ ہو جاتا، مگر میں نے اپنی ہوس اور غلط نیت کی وجہ سے مالش کے جھوٹے علاج کو بھی شامل کر لیا۔ وہ عربی خوش ہو گیا اور بولا کہ ٹھیک ہے، آپ علاج کریں اور میری بیوی کو جلد سے جلد صحت یاب کر دیں۔ میری ہدایت پر عربی نے فوری پھرتی سے بھاپ کے لیے سامان جمع کیا۔ ایک بڑے برتن میں پانی ڈال کر میری ہدایت کے مطابق اسے چولہے پر رکھا۔ میں نے کہا کہ پانی اتنا گرم کریں کہ اس میں سے بھاپ نکلنے لگے۔ جب پانی کافی گرم ہوا تو میں نے اس میں ایک جڑی بوٹی ڈال دی۔ وہ عربی بھاپ تیار کر رہا تھا، جبکہ میری نظریں اس کی حسین بیوی پر مرکوز تھیں، جو اس وقت جاگی ہوئی تھی، مگر بالکل خاموش اور پرسکون لیٹی ہوئی تھی، جبکہ میں اسے دیکھ کر بے تاب ہو رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح وہ عربی وہاں سے ہٹ جائے تاکہ میں مالش کے بہانے اس کی بیوی کو چھو سکوں۔ یعنی میری بے تابیاں عروج پر تھیں، مگر عربی سارا وقت میرے ساتھ رہا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کی موجودگی میں ہی کمرے کو بند کر کے اسے بھاپ دی۔ اس کے جسم کو اچھی خاصی بھاپ دینے کے بعد جب وہ پسینے سے تر ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ بس اتنی بھاپ کافی ہے، اب یہ آپ سامان باہر رکھ دو، میں تب تک آپ کی بیوی کو مالش کر لیتا ہوں۔ عربی ایک نظر اپنی بیوی کی جانب دیکھ کر بولا ٹھیک ہے، مگر پھر سے وہ حیران کن طور پر سامان کمرے میں ہی ایک طرف رکھ کر دوبارہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور میں اسے یوں پرتجسس دیکھ کر گھبرا گیا۔ یعنی وہ کسی صورت بھی اپنی حسین بیوی کو میرے ساتھ اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بے چینی سے بار بار اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں اسے کوئی بات کر رہا ہو۔ میری سوالیہ نظروں پر وہ سنجیدگی سے بولا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے میں یہاں موجود ہوں۔ آپ میری فکر مت کریں اور میری بیوی کا علاج کریں۔ ایک معالج کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ مریض کے گھر والے موجود ہیں یا نہیں۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے جتا رہا ہے، اتنا پاگل بھی نہیں تھا جتنا میں سمجھ بیٹھا تھا۔ اس عربی کی وجہ سے میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اس کے سامنے ہی میں اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ میری حرکت سے ہی سمجھ جاتا کہ میری نیت خراب ہو چکی ہے۔ میں بہانے سے اپنا سامان چھاننے لگا اور کچھ دیر کے بعد چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے اسے کہا کہ مالش کے لیے جو تیل چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسا تیل چاہیے؟ میں نے جھوٹ بول کر کہا کہ زیتون کا تیل چاہیے، کیونکہ اسی سے مالش کی جا سکتی ہے، اور فالج کے لیے گرم چیزوں کا استعمال زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگلے روز زیتون کا تیل لے کر واپس آؤں گا اور وہ تیل گرم کر کے اس کی بیوی کی مالش کروں گا۔ میری بات اتنی نامناسب تھی کہ وہ عربی ناگواری سے بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی بیوی کی مالش میں خود کر لوں گا۔ وہ بولا کہ زیتون کا تیل میں خرید سکتا ہوں اور مالش کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے اس لہجے پر میں ٹھٹک گیا۔ میں یہ بات کیوں بھول گیا تھا کہ جو میرے سر پر کھڑا ہے وہ اس حسین لڑکی کا شوہر تھا، اور وہ میری باتوں سے بیزار ہو رہا تھا۔ کسی ڈاکٹر سے علاج کروانا الگ بات تھی، اور حکیم کا اس کے گھر میں بیٹھ کر عجیب و غریب علاج بتانا اس کی چھٹی حس کو بیدار کر گیا۔ اگر میں اس کی بات فوری مان لیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ واقعی میری نیت میں فطور ہے، اور یہ بات میرے بارے میں مشہور ہو جاتی، میری شہرت پر داغ لگتا اور میرا کاروبار بھی متاثر ہوتا۔ جو عورتیں اور لڑکیاں میرے پاس آتی تھیں وہ بھی محتاط ہو جاتی۔ میں گھبرا کر بولا کہ نہیں، یہ کوئی عام مالش نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں خود تمہیں کرنے کو کہتا، مگر فالج زدہ مریض کی مالش فالج کے متاثرہ حصوں پر ایک خاص انداز سے کی جاتی ہے،
اور وہ طریقہ صرف مجھے یا کسی ماہر معالج کو ہی آتا ہے۔ یہ طریقہ خاص اور مؤثر ہوتا ہے، تم ویسے نہیں کر پاؤ گے جیسے ایک معالج کرتا ہے۔ میں اس عربی کو ٹال کر اس روز واپس آ گیا، مگر میں محسوس کر چکا تھا کہ وہ عربی میری طرف سے مشکوک ہو چکا ہے اور وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی بیوی اتنی حسین اور جوان ہو، بھلا وہ کسی غیر مرد کو اس کے قریب آنے یا ہاتھ لگانے کی اجازت آسانی سے کیسے دے سکتا ہے؟ مگر میں نے اپنی ساری شرافت اور تربیت بھلا دی تھی اور ذہن میں ٹھان لیا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس عربی کی حسین بیوی کو ایک بار ضرور حاصل کروں گا۔ اس کے لیے چاہے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کر گزروں گا۔ پھر میں رات کافی دیر سے اپنی رہائش پر پہنچا اور پھر اسی تاخیر کی وجہ سے اگلے دن دواخانہ پر بھی لیٹ پہنچا تھا۔ شاید اسی لیے میرے وہاں پہنچنے پر میری دکان کے باہر دوا کے لیے آئے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، جنہیں دیکھ کر پہلی مرتبہ خوش ہونے کی بجائے میں بیزار ہو گیا تھا اور بد دلی کے ساتھ سب کو دوائیں دینے لگا۔ میرا دماغ تو عربی کی بیوی پر ہی اٹکا ہوا تھا اور مجھے جلدی تھی کہ میں جلد وہاں پہنچ جاؤں اور اس کی بیوی کو حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی اور مجھے امید تھی کہ میری مزید کوششیں جاری رکھنے پر وہ مجھے میسر بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر میں نے جلدی سے اپنے شفاخانے پر آنے والے مریضوں کو نپٹایا اور دروازہ بند کر دیا۔ ابھی دن ڈھلنے میں تھوڑا سا ہی وقت باقی بچا تھا۔ میں جلدی سے بھاپ کے لیے جڑی بوٹی اٹھا کر زیتون کا تیل بھی اپنے تھیلے میں رکھ کر اس غریب عربی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عربی کا گھر بہت دور تھا، اس لیے وہاں پہنچنے تک دن ڈھل گیا۔ میں نے بےتابی سے دروازے پر دستک دی تو عربی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ شاید وہ بھی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میرے آگے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت بے چین سا پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے پہلے روز کی طرح آج بھی بھاپ دی تو اس کی بیوی کے جسم پر پسینہ آنے لگا۔ وہ عربی بولا کہ اگر اسی بھاپ سے میری بیوی ٹھیک ہوتی ہے تو مالش رہنے دو۔ میں نے کندھے اچکا کر لاپرواہی والے انداز میں کہا کہ جیسے تمہاری مرضی، مگر اس کے علاج میں بہت وقت لگ جائے گا اور تم اتنا خرچ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے جان بوجھ کر علاج کے خرچ کا احساس دلایا تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا، شاید وہ بھی علاج کے پیسے بھلا چکا تھا۔ میں نے بھاپ دی اور زیتون کا تیل ہلکا گرم کر لیا۔ وہ عربی بھی بد دلی سے بھاپ کا سارا سامان لے کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر جب اس حسین لڑکی کو چھوا تو اچانک اس کے وجود میں ہلچل ہوئی، اور پھر جو ہوا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا اور بے ساختہ لڑکھڑا سا گیا۔ میرے لڑکھڑانے پر میز پر پڑا کانچ کا گلاس بھی گر کر ٹوٹ گیا۔ چھناکے کی آواز پر وہ عربی بھی بھاگا بھاگا کمرے میں داخل ہوا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عربی بوکھلا کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ بستر پر ساکت پڑی اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہا تھا، جبکہ میری زبان گنگ ہو چکی تھی اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا میں اسے بتانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، ورنہ میرا بھی پول کھلتا۔ میں گھبرا کر اپنا سامان اٹھا کر اس گھر سے نکل آیا۔ وہ عربی پریشان سا بار بار مجھ سے سوال کرتا رہا، مگر میں وہاں نہیں رکا۔ میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس عربی کی حالت پیچھے کیسی تھی، کیونکہ وہ میری بوکھلاہٹ اور پریشانی دیکھ کر رو پڑا تھا۔ میرا دماغ سنسنا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری زندگی میں ایسے مریض اور حالات سے پہلی بار سامنا ہوا تھا۔ میں جیسے تیسے اپنی رہائش پر پہنچا اور بستر پر گر گیا۔ میرا دماغ سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ جو کچھ میں اس عربی کے گھر میں دیکھ کر آیا تھا اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ غریب عربی کی حسین بیوی کو سوچتے سوچتے ہی میں نیند میں چلا گیا۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق اپنے دواخانہ پر پہنچا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مصروفیت کی وجہ سے میرے دماغ سے اس غریب عربی کا خیال نکل چکا تھا، مگر جب دن کا دوسرا پہر ہوا تو وہی عربی میرے پاس آیا۔ اس بار اس کا چہرہ جوش و خوشی سے سرخ ہو رہا تھا اور لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کیا تو میں جو ایک دوا بنانے میں مصروف تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے اچانک سامنے پا کر میں ایک پل کے لیے گڑبڑا سا گیا، مگر وہ مجھ سے بولنے لگا، حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ واقعی بہت بڑے معالج ہیں، لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بڑی بڑی بیماریوں کی شفا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کی اتنی تعریف اور خوشی کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو پہلے ہر وقت اپنی بیوی کے غم میں روتا رہتا تھا اور کہاں آج اتنا خوش ہو رہا تھا، مگر اس کے اگلے جملے نے میرا دماغ بالکل سن کر کے رکھ دیا۔ وہ بول رہا تھا کہ میری بیوی ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کی 2 بار دی گئی بھاپ اور اس مالش کا اتنا اثر ہوا ہے کہ میری بیوی جب صبح اٹھی تو وہ کافی حد تک ٹھیک تھی۔ وہ بولا کہ مجھے اپنی بیوی کے ٹھیک ہو جانے کی اتنی خوشی تھی کہ میں فوری طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنے نکل پڑا۔ وہ عربی بار بار مجھے شکریہ بول رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی فالج زدہ بیوی میرے علاج سے ٹھیک ہوئی ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا تھا، مگر اصل میں بات کچھ اور تھی۔ میرا دل چاہا اسے اس کی بیوی کی اصلیت بتا دوں، مگر میں چپ کا چپ رہ گیا اور ایک بھی لفظ اس سے کہہ نہیں پایا۔ میں نے چپ چاپ شکریہ وصول کیا اور اس عربی نے مجھے فیس ادا کی جو میری سوچ کے برعکس اچھی خاصی تھی۔
اتنی بڑی رقم پر میری حیرت بے ساختہ تھی۔ تب وہ عربی شرمندہ سا بولا کہ میں نے اپنی بیوی کا ایک شوق پورا کرنے کی خاطر اس کے لیے یہ پیسے جمع کیے تھے تاکہ اسے سونے کا کنگن خرید کر تحفہ دے سکوں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ اس تحفے سے زیادہ ضروری آپ کی فیس ہے۔ آپ کی مہربانی سے میری بیوی معجزاتی طور پر اصل حالت میں لوٹ آئی ہے۔ سونے کا کنگن تو زندگی میں پھر کبھی پیسہ جمع کر کے خرید لوں گا۔ مجھے اس عربی کی نیک نیتی اور مخلص محبت پر رشک بھی آیا اور اس کی بیوی کے بارے میں سوچ سوچ کر کڑنے لگا۔ جو راز اس کا میں جان چکا تھا، اگر وہ اس عربی کو بتا دیتا تو اس کا جوش اور خوشی دونوں خاک میں مل جاتے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ عربی بیوی کے ہاتھوں دھوکہ کھا رہا ہے، اسے بھی سچ کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس سلسلے میں اس کی مدد کرنے کا سوچا۔ فیس کے پیسے رکھ کر میں نے اچانک اس عربی سے کہا کہ میں ایک بار اس کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو۔ آخری بار معائنہ کرنا ضروری ہے۔ میری یہ بات کرتے ہوئے جھجک گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ عربی میری وجہ سے مشکوک ہو چکا ہے، مگر اس بار میری نیت واقعی صاف تھی اور میرا مقصد صرف اس کی بیوی سے بات کرنا تھا تاکہ اس مکار لڑکی کا اصلی چہرہ اس کے شوہر کو دکھا سکوں۔ میری یوں جھجک کر اجازت مانگنے پر وہ عربی یک دم سنجیدہ ہو کر مجھ سے بولا کہ مجھے معاف کرنا، میری بیوی اتنی خوبصورت ہے، میں اس کے لیے اکثر گھبرا جاتا ہوں اور جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو مجھے وہم ستانے لگتے ہیں۔ وہ مجھ سے معذرت کرنے لگا اور بولا کہ آپ تو نیک نیتی سے علاج کر رہے تھے، مگر میں نے آپ پر شک کیا، میں اس بات کے لیے شرمندہ ہوں، باقی آپ جب چاہیں ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے میں نے اسے تسلی دی۔ وہ واپس چلا گیا تو میں سوچ میں مبتلا ہوا۔ مجھے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب میں نے اس عربی کی بیوی کو ہاتھ لگایا تھا۔ میں سوچوں میں گم رہا اور جلد اس عربی کے گھر جانے کا سوچا، مگر مصروفیت کی وجہ سے میرے 2-3 روز اپنے دواخانے پر ہی گزر گئے اور میں اس عربی کے گھر نہیں جا سکا۔ مگر پھر چند روز بعد ہی جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد میرے دواخانہ پر مریض نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نے ان مریضوں کو ان کی مطلوبہ دوا دے دی اور خود دوا خانہ بند کر کے اس عربی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دروازہ اسی عربی نے کھولا اور مجھے دیکھ کر گرم جوشی سے مجھے ملتا ہوا اندر لے گیا۔ کچن میں اس کی بیوی نہایت خوبصورت لباس پہنے چائے بنا رہی تھی۔ بستر پر بیماری کی حالت میں پڑی اس لڑکی کا حسن اس سج دھج اور خوبصورت لباس میں مزید نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی، جبکہ میرے لبوں پر بے ساختہ تنزیہ اور جتاتی ہوئی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنے شوہر کے بلانے پر وہ مارے بندھے میرے سامنے آئی اور نظریں چرا کر سلام و دعا کرتی پھر سے کچن میں غائب ہو گئی۔ وہ عربی میری خاطر تواضع کر رہا تھا، جبکہ میں اس کی بیوی سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ ویسے تو میں یہی سوچ کر آیا تھا کہ اس لڑکی کا سچ اس کے شوہر کے سامنے کھولوں گا، مگر میں ایک بار پھر پہلے اس سے اصل بات جاننا چاہتا تھا۔ جلدی مجھے موقع مل گیا۔ اس عربی نے بہت خلوص سے مجھے رات کے کھانے پر روکا تو میں رک گیا۔ وہ کھانے کے انتظامات کے لیے بازار سے سودا لینے چلا گیا۔ اس کا مجھ پر اعتماد اتنا بحال ہو چکا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر شرمندہ کر رہی تھی کہ میں نے اتنے اچھے انسان کی بیوی پر بری نظر رکھی۔ وہ عربی گیا تو میں نے کچن میں چھپی اس کی بیوی کو بلا کر کہا کہ اگر وہ نہیں چاہتی کہ اس کے شوہر کے سامنے اس کا راز کھولوں تو میرے سامنے آ کر بات کرے اور مجھے سچ بتائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ لڑکی گھبرا کر کچن سے نکل کر میرے سامنے آ گئی اور شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا حسن ایمان جگمگا دینے والا تھا، مگر اس بار میری نیت خراب نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جتنی معصوم نظر آ رہی تھی ویسی تھی نہیں۔ میں نے اس کی خاموشی پر گلا کھنکار کر کہا کہ میں اس روز اس کا سچ جان گیا تھا۔ جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر مجھے گھورا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک حالت میں تھی اور میری حرکت پر بے ساختہ میرے سامنے اپنا پول کھول کر گئی کہ اسے فالج نہیں ہے۔ مجھے اس لڑکی کی حرکت پر اچھا خاصا زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے اس کے شوہر کا بار بار میری دکان پر آنا اور رو رو کر اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کرنا یاد آ رہا تھا۔ اس کا غریب شوہر اس کے لیے جگہ جگہ دھکے کھا رہا تھا اور ایک ایک سے منتیں کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کا علاج کیا جائے، جبکہ وہ ڈرامہ کیے پڑی تھی۔ میرے شرم دلانے پر وہ لڑکی شرمندگی سے مزید سر جھکا گئی اور میں نے اسے نرمی سے بتایا کہ تمہارے شوہر نے تمہارے لیے پہلے سے پیسے جمع کر رکھے تھے کہ وہ جلد ہی تمہیں سونے کے کنگن خرید کر دینے والا ہے، مگر اس غریب کو وہ جمع شدہ رقم علاج کے بدلے مجھے دینا پڑی۔ میرے اس انکشاف پر وہ لڑکی حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی اور پھر آنسو بہاتے ہوئے دوبارہ سر جھکا لیا۔ اس کے رونے پر میں نے نرمی سے پوچھا کہ تم نے یہ جھوٹا ڈرامہ کیوں رچایا تھا؟ تمہارا شوہر تمہاری وجہ سے اتنا پریشان رہا ہے کہ ہر وقت اس کے چہرے پر اتنی پریشانی چھائی رہتی تھی کہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ تب وہ بولی کہ جب ایک دن میں نیند سے جاگی تو اچانک میری کمر میں شدید بل پڑ گیا اور میرے لیے حرکت کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ میں نے شور مچایا اور رونے لگی کہ میں حرکت نہیں کر پا رہی۔ میرا شوہر یہ سن کر بری طرح پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔
اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بولی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر اس کے انداز میں ہمیشہ ایک رعب و دبدبا ہوتا تھا۔ لیکن اس روز میری فکر میں اس کا نیا روپ دیکھ کر میں حیران بھی ہوئی، اور اس کا میرے لیے پریشان ہونا مجھے اچھا بھی لگا۔ وہ بولی کہ شوہر کے سہارا دے کر مجھے اٹھانے پر میں نے دائیں بائیں جسم موڑ کر اسی وقت اپنے کمر کا بال نکال لیا۔ میں ٹھیک تو ہو گئی تھی، مگر مجھے اچانک شرارت سوچی کہ کیوں نہ میں اپنے شوہر کو تھوڑا مزید تنگ کر لوں، جس وجہ سے میری مزید قدر ہو جائے گی۔ اس پر میں بستر پر گر کر ڈرامہ کرنے لگی کہ میرا جسم ناکارہ ہو چکا ہے، اور میرا یہ شور سن کر بری طرح شوہر گھبرا گیا اور فوری طور پر گھر سے باہر چلا گیا۔ اپنے شوہر کے یوں اچانک گھر سے جانے پر میں حیران ہو گئی، اور پھر سوچا کہ شاید جب شوہر واپس آئے گا تو وہ اسے سچ بتا دے گی کہ یہ سب اس کی شرارت تھی۔ مگر جب شوہر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی ڈاکٹر سے بات کر آیا ہے، ڈاکٹر کچھ دیر بعد آ کر اسے چیک کرے گا۔ پھر وہ یہ سن کر سچ نہیں بتا پائی، کیونکہ اگر ڈاکٹر آ کر اسے ٹھیک دیکھ لیتا تو اس کا شوہر جھوٹا پڑ جاتا۔ پھر کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر آیا تو اس نے سرسری سا اس کا معائنہ کیا اور دوا لکھ کر چلا گیا۔ یوں اس کے شوہر کی سنجیدگی اور حواس باختگی پر لڑکی کا ڈرامہ لمبا ہوتا گیا، اور وہ سچ بتانے سے ڈرنے لگی کہ اب سچ بتانے پر شوہر زیادہ غصہ کرے گا، یعنی اس کا یہ مذاق بری طرح اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ اور پھر اس دن جب میں نے خراب نیت سے اسے ہاتھ لگایا تو وہ یہ حرکت برداشت نہیں کر پائی تھی، اور میرا ہاتھ زور سے جھٹک دیا، جبکہ میں حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا، اور میری اسی بوکھلاہٹ میں وہ گلاس بھی گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اور پھر میں بغیر وقت ضائع کیے اسی کشمکش میں وہاں سے بھاگ گیا تھا کہ کہیں یہ لڑکی اپنے شوہر کو میری بدنیتی کے بارے میں نہ بتا دے۔ وہ لڑکی مجھے یہ سب بتا کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ شوہر کے ڈر سے میں نے اگلے روز اٹھ کر کہا کہ مالش اور بھاپ سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں، جبکہ اس کے منہ سے یہ ہوش ربا انکشاف سن کر میں ابھی تک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس دوران اس کا شوہر بھی اچانک سے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہم دونوں بوکھلا گئے۔ دراصل وہ اپنا بٹوا گھر بھول گیا تھا، جسے اٹھانے کے لیے وہ دوبارہ واپس لوٹ آیا، لیکن اسی دوران اس نے دروازے سے کان لگا کر اپنی بیوی کے منہ سے ساری حقیقت سن لی۔ پھر وہ سنجیدہ سا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ اپنی بیوی سے بولا کہ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات تھی؟ اگر تم پہلے روز مجھے بتا دیتی کہ یہ تمہاری شرارت تھی تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا۔ وہ دونوں معافی تلافی کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ میں نے شرمندگی سے معافی مانگی اور اس عربی کی فیس اسے واپس کر دی، اور کہا کہ اس رقم پر میرا کوئی حق نہیں ہے، تمہاری بیوی تو ٹھیک تھی، میں نے حقیقت میں علاج نہیں کیا۔ میں اس گھر سے چلا آیا۔ اس بار اس عربی نے مجھے کھانے کے لیے بھی نہیں روکا تھا، بس ایک جملہ کہا جو مجھے شرمندگی سے زمین میں دھنسا گیا کہ تم معالج ہو تو اپنے پیشے سے مخلصی دکھاؤ، لوگ تم پر یقین کر کے تمہیں گھر میں لے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کی اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا لوگوں کی عزت پر بری نظر ڈالو۔ عربی کی اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا، میں نے آئندہ ہمیشہ کے لیے اپنی نیت کو صاف کر لیا اور نیک نیتی سے لوگوں کی بھلائی کرنے میں لگ گیا۔ ضروری نہیں کہ ہر معالج میرے جیسا ہو، معالجین کی اکثریت اپنے آرام سکون کو قربان کر کے ہر وقت عوامی بھلائی کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ بس ان میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گندی مچھلی کی طرح سارے تالاب کو گندلا کر دیتے ہیں، اور ہمیں ایسی مچھلیوں سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔